बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी महबूब, महबूबा और शोहर, जिसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। बिलाल शाह ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी ख़ास बात भी बताई। उसने कहा कि पिछले 1 महीने में 3-4 मौक़े ऐसे आए हैं कि चाकरानी के बंगले से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आई हैं। ये एक सनसनीखेज़ इत्तला थी। मैं चाकरानी का बंगला ख़ुद देख कर आया था। ये बंगला दूसरी इमारतों से कुछ हट कर था और घने दरख्तों की वजह से कुछ अलग थलग भी नज़र आता था। ऐसी 4 दीवारियाँ किसी भी तरह के गैर कानूनी कामों के लिए बहुत मुनासिब होती हैं। मैंने बिलाल शाह से पूछा कि ये चीखों वाली बात उसे किसने बताई है। वो हस्बे आदत मूँछों को मरोड़ा देकर बोला, खान साहब, शायद आपने देखा नहीं, 14 नंबर बंगले के पीछे लकड़ी का एक गोदाम है। गोदाम भी क्या है, बस खुले अहाते में शहतीरों के ढेर लगाकर आले दुआले कांटेदार तार लगा दी गई है। यहाँ 2 चौकीदार भी रहते हैं, दोनों आपस में दामाद ससुर हैं। उन्होंने ही बताया है कि 14 नंबर बंगले में ज़रूर कोई गड़बड़ है। सिर्फ़ 2 दिन पहले भी रात के वक्त उन्होंने चीखें सुनी हैं। चीखें बहुत मध्यम होती हैं और अक्सर वक्फे वक्फे से आध घंटे तक सुनाई देती रहती हैं। मैंने बिलाल शाह से इस बारे में कुछ और तफसील पूछी और फिर चाकरानी से मिलने का पुख्ता फ़ैसला कर लिया। गोरा पहाड़ तक जाने के लिए जीप को तवील चक्कर काटना पड़ता था। मैं 1 घंटे में चाकरानी के बंगले तक पहुंच सका। मैं वर्दी में था। मुझे देखकर चाकरानी का मुलाजिम परेशान नज़र आने लगा। वो इत्तला देने अंदर गया और 4-5 मिनट बाद मैं चाकरानी के सामने उसके ड्राइंग रूम में बैठा था। शक्लो सूरत और कद काठ के लिहाज से चाकरानी किसी तरह भी बंगाली नज़र नहीं आता था। वो अच्छा भला गबरू शख्स था, किसी हद तक खामोश तबा नज़र आता था। उसने बड़े इखलाक और रख रखाव के साथ मुझे खुशामदीद कहा और आने की वजह पूछी। मैंने कहा, वजह तो कोई ख़ास नहीं है चाकरानी साहब, बस आपसे मिलने को दिल चाह रहा था। वो मुस्कुराकर उर्दू में बोला, हम आपके खादिम हैं जी, हमें हुक्म कर दिया होता, फरमाएं क्या खिदमत करूं आपकी। मैंने कहा, बस थोड़ा सा वक्त लेना था आपका। दरअसल हमने एक मुकामी गुंडे शाही को गिरफ़्तार किया है। उस पर एक अराई लड़के के कत्ल का इल्ज़ाम है। हम शाही के मिलने जुलने वालों से भी पूछ-गुछ कर रहे हैं। शाही के दोस्त अहबाब में एक दोलू राम नामी शख्स भी है। मैं समझ गया हूँ। चाकरानी मेरी बात काट कर बोला, आपको मालूम हुआ होगा कि दोलू राम नामी ये शख्स मेरे बंगले में आमदुरफ्त रखता है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये बिल्कुल सही है। ये दोलू राम 3-4 दफ़ा मेरे बंगले में आ चुका है, लेकिन उसके आने की वजह शायद आपको मालूम ना हो। चाकरानी ने दरवाज़े की तरफ रुख फेर कर अपने किसी मुलाजिम दीनू को आवाज़ दी। चंद लम्हे बाद 40-50 बरस का एक बारेश शख्स हाथ सीने पर बांधे अंदर दाखिल हुआ और अदब से सर झुकाकर खामोश खड़ा हो गया। चाकरानी ने अपनी बेहद पाठदार आवाज़ में कहा, दीनू, इंस्पेक्टर साहब को बताओ कि दोलू राम यहाँ क्यों आता रहा है। इससे पहले कि दीनू बोलता, मैंने कहा, चाकरानी साहब, आपके मुलाजिम की ज़बान से आपकी ज़बान मेरे लिए ज़्यादा काबिल एतबार है। जो कुछ कहना है आप ख़ुद फरमाइए, मैं हमतन गोश हूँ। चाकरानी ने मुस्कुराकर मुलाजिम को बाहर भेज दिया। फिर चांदी के सिगरेट केस से सिगरेट निकालकर बड़े स्टाइलिश अंदाज में होंठों से लगाया और बोला, बिल्कुल मामूली सी बात है, कम अज़ कम आपके लिए तो बिल्कुल गैर अहम है। दोलू राम की धर्मपत्नी मालती मेरे बंगले में मुलाजिम थी। मेरे आने से पहले मेरे मैनेजर ने उसे मुलाजिम रखा था। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि मालती का शोहर कोई अच्छा आदमी नहीं है, दंगा फसाद करता है और अक्सर उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। मैंने मालती की छुट्टी करवा दी। दोलू राम ने मैनेजर से दरख्वास्त की कि उसकी बीवी को काम से ना निकाला जाए। मैनेजर ने बेवकूफ़ी की और उसे मेरी तरफ भेज दिया।
2 دفعہ تو میں نے اسے ملنے سے ہی انکار کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ سمجھ جائے گا، لیکن وہ بھی ایک ڈھیٹ آدمی نکلا۔ 2-3 روز پہلے پھر آدھم کا میں نے ٹھیک ٹھاک جھاڑ پلائی اور کورا جواب دے کر اسے واپس بھیج دیا۔ دراصل اچانک چاکرانی کے منہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ مجھے بھی چونک کر قالین پوش زینوں کی طرف دیکھنا پڑا۔ بالائی منزل پر کوئی چیز دھم سے گری تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک دبی ہوئی نسوانی چیخ ابھری تھی۔ میں نے دیکھا چاکرانی کا سرخ و سفید چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے چاکرانی کی طرف دیکھا۔ وہ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر کہنے لگا، میری نوکرانی فرش دھوتے ہوئے گر گئی ہے شاید۔ وہ سیڑھیوں تک گیا اور کچھ دیر بالائی منزل کے دروازے کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد واپس آ گیا۔ وہ صاف طور پر پریشان تھا اور میری توجہ اس واقعے کی طرف سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے خبریں سنانے کے بہانے ریڈیو آن کر دیا اور سیاست کی باتیں کرنے لگا۔ کچھ بھی تھا، وہ ایک با اخلاق شخص نظر آتا تھا اور اس کی باتوں میں رکھ رکھاؤ تھا۔ بڑے غیر محسوس طریقے سے وہ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں جلد از جلد وہاں سے رخصت ہو جاؤں، لیکن تقدیر چاکرانی پر مہربان نظر نہیں آتی تھی۔ میں اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک بار پھر بالائی منزل سے دھما چوکڑی کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک مرد دبے دبے لہجے میں غرایا، اس کے ساتھ ہی کسی عورت کے رونے اور بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس دفعہ یہ سب کچھ نہایت واضح تھا۔ چاکرانی پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پریشانی کے علاوہ اس کے چہرے پر غصہ اور شرمندگی بھی تھی۔ وہ کچھ دیر سیدھا کھڑا بالائی منزل کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ میں ابھی آتا ہوں انسپکٹر، اس نے کہا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ 8-10 منٹ بعد چاکرانی واپس آیا تو سردی میں بھی پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ اس کے بال بھی کچھ بکھرے بکھرے نظر آئے۔ میرے سامنے بیٹھ کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے سگریٹ سلگایا اور چند گہرے کش لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنے لگا، یہ میری بیوی ہے انسپکٹر، جو پہلی آواز آئی وہ بھی اسی کی تھی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ کیا وہ بیمار ہیں؟ میں نے پوچھا۔ بیمار ہوتی تو اس کا علاج کروا لیتا۔ بھگوان کی کرپا سے دھن و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے مجھے۔ بڑے سے بڑے ہسپتال میں لے جا سکتا ہوں اسے، مگر وہ تو اپنی دشمن خود بنی ہوئی ہے۔ اب کیا بتاؤں آپ کو؟ کرتا اٹھانے سے اپنا ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ وہ نشہ کرنے لگی ہے، دن رات دھت رہتی ہے۔ شراب بند کر دوں تو مارنے کو دوڑتی ہے، گھر کی چیزیں توڑتی ہے اور سر دیواروں سے ٹکراتی ہے۔ پھر مجبوری یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، نہ اسے مار پیٹ سکتا ہوں اور نہ اسے طلاق دے سکتا ہوں۔ میں اسے دہلی سے یہاں اسی لیے لایا تھا کہ شاید کھلی آب و ہوا میں شور ہنگامے سے دور رہ کر وہ کچھ بہتر محسوس کرے، لیکن الٹا اثر ہو رہا ہے۔ اب سوچ رہا ہوں کہ واپس ہی چلا جاؤں۔ میں نے دیکھا چاکرانی کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی اور آواز اندرونی کرب کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، چاکرانی صاحب، عام طور پر عورتیں شراب نہیں پیتیں۔ اگر آپ کی پتنی اس لت میں گرفتار ہو گئی ہیں تو ضرور اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی۔ وہ پیشانی مسل کر بولا، میری سمجھ میں تو کوئی وجہ نہیں آتی۔ اس کی دوستوں میں سے 1-2 بہت ایڈوانس قسم کی تھیں، شراب کے علاوہ حشیش وغیرہ کے نشے بھی کرتی تھیں۔ بس انہی حرامزادیوں سے یہ چھوت کا مرض اسے لگا ہوگا۔ ہماری گفتگو کے دوران ہی ایک بار پھر اوپری منزل سے دھما دھم کی آوازیں آئیں۔ پھر ایک طویل کھڑکی کا شیشہ چھناکے سے ٹوٹا اور مجھے کھڑکی کے خالی فریم میں ایک وجیح صورت نظر آئی۔ میں ایک لمحے میں پہچان گیا، وہ روپوتی کے علاوہ کوئی نہیں تھی۔ میں چند روز پہلے اس کی تصویر اخباری تراشے میں دیکھ چکا تھا۔ تصویر میں روپوتی جتنا سجی سنوری نظر آتی تھی، کھڑکی میں اتنا ہی اجڑی پجڑی کھڑی تھی۔ لمبے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر خراشیں اتنی دور سے بھی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے عقب سے ایک عورت اور ایک توانا مرد نے دبوچ رکھا تھا۔ دونوں روپوتی کو اندر کی طرف کھینچ رہے تھے اور روپوتی چیخ رہی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے 2 یا 3 جملے کہے، مگر ان جملوں سے مجھے صرف تھانے دار صاحب کے الفاظ سمجھ میں آئے۔ بعض اوقات الفاظ سنے بغیر بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میرے لیے بھی یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ عورت مجھے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ چاکرانی کی بات درست ہی تھی۔
وہ نشے میں نظر آتی تھی اور کچھ جنونی سی ہو رہی تھی۔ مرد اور عورت جو غالباً اس بنگلے میں نوکر تھے، روپوتی کو بمشکل کھڑکی سے ہٹا کر اندر لے گئے۔ چاکرانی اب سخت بیزار نظر آتا تھا۔ اٹھتے ہوئے بولا، آئیے تھانے دار صاحب، باہر لان میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، بس اب میں چلتا ہوں، بہت وقت ضائع کر لیا ہے آپ کا۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا، اس نے کھانے کی دعوت دی، لیکن میں شکریہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ چاکرانی کے بنگلے سے میں کئی الجھنیں لے کر واپس لوٹا۔ سب سے بڑی الجھن روپوتی ہی تھی۔ چاکرانی یوں تو بھلا مانس شخص نظر آتا تھا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کسی اچھے ڈاکٹر سے بیوی کا علاج کروانے کے بجائے وہ اسے یہاں کیوں لے آیا تھا۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا، روپوتی نے بنگلے کی کسی کھڑکی سے میری جیپ دیکھ لی تھی، اور یہ جیپ دیکھنے کے بعد ہی اس نے بالائی منزل پر ادھم مچانا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح مجھ پر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ اس کی پہلی 2 کوششیں ناکام رہیں، لیکن تیسری کوشش میں وہ کھڑکی کا شیشہ توڑنے اور میرے سامنے آنے میں کامیاب رہی۔ گوبند کے سوالیہ نشان کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ ایک اور سوالیہ نشان سامنے آ گیا۔ روپوتی کون تھی؟ اگر واقعی اسے شراب نے پاگل کر رکھا تھا تو وہ کیوں شراب پیتی تھی اور اپنی پھول جیسی جوانی کو کیوں زہر سے سینچ رہی تھی؟ میں نے بلال شاہ کے علاوہ اپنے 2-3 مزید مخبروں کو اکٹھا کیا اور ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ چاکرانی اور روپوتی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کریں اور بڑی احتیاط کے ساتھ چاکرانی کی نقل و حرکت پر بھی نگاہ رکھیں۔ مخبروں نے 3-4 روز کی بھاگ دوڑ میں مختلف ذریعوں سے جو کچھ معلوم کیا، اس کا خلاصہ یوں ہے۔ چاکرانی کی یہ دوسری اور روپوتی کی پہلی شادی تھی۔ چاکرانی کی طرح روپوتی کا تعلق بھی دہلی کے ایک آزاد خیال گھرانے سے تھا۔ وہ تھیٹر میں اداکاری کے علاوہ رقص بھی پیش کرتی تھی اور بعض اوقات گانا بھی گاتی تھی۔ تھیٹر دیکھنے والے شائقین کی بہت بڑی تعداد روپوتی کی دیوانی تھی اور نوجوان اس کے لیے ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاکرانی کے ساتھ شادی سے پہلے روپوتی کا ایک اجیت نامی نوجوان سے معاشقہ بھی چلا تھا۔ یہ نوجوان بھی تھیٹر کا اداکار تھا اور بہت خوبصورت سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں روپوتی نے اس نوجوان سے تعلق توڑ لیا اور چاکرانی کو اپنی مرضی سے جیون ساتھی چن لیا تھا۔ مخبروں نے گورا پہاڑ کے بنگلہ نمبر 14 کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی تھیں۔ چاکرانی نے یہ بنا بنایا بنگلہ کوئی 3 سال پہلے خریدا تھا۔ سارا سال یہ بنگلہ بند پڑا رہتا تھا۔ صرف جون جولائی کے مہینوں میں چاکرانی 10-15 روز کے لیے یہاں آتا تھا۔ چاکرانی کے ساتھ اس کا مینیجر ہوتا تھا یا ایک عدد باورچی۔ یہ باورچی عموماً چاکرانی کے ساتھ ڈلہوزی پہنچتا تھا۔ اس دفعہ بھی مینیجر اور باورچی اس کے ساتھ ہی یہاں آئے تھے، لیکن اس دفعہ 2 باتیں معمول سے ہٹ کر ہوئی تھیں۔ ایک تو چاکرانی گرمیوں کے بجائے سردیوں میں آیا تھا، دوسرے اس کے ساتھ روپوتی بھی تھی جسے وہ اپنی بیوی بتا رہا تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 2 مہینے سے اوپر ہو گئے تھے۔ وہ بہت کم بنگلے سے نکلتا تھا اور اس کی پتنی کی تو کسی نے جھلک تک نہیں دیکھی تھی۔ ارد گرد کے لوگ اب اس بنگلے کو پراسرار خیال کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بنگلے کی 4 دیواری کے اندر ضرور کوئی گڑبڑ ہے، یہاں کوئی غیر قانونی کام ہوتا ہے یا پھر کسی روح وغیرہ نے ڈیرا ڈال لیا ہے۔ دیہی علاقوں میں ایسی باتوں کے پھیلنے کے لیے بس اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں بھی یہ اشارہ موجود تھا، یعنی بنگلے کے پچھواڑے لکڑی گودام کے چوکیداروں نے چیخوں کی آوازیں سنی تھیں جو اکثر رات کے وقت آتی تھیں۔ میں اب ان چیخوں کا سبب سمجھ گیا تھا، لیکن ان کی اصل بنیاد کا مجھے بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں رہ کر خیال آ رہا تھا کہ ان چیخوں کی اصل بنیاد اس کہانی کے ملبے میں چھپی ہوئی ہے جس میں چاکرانی کے علاوہ کسی اجیت نامی اداکار کا ذکر بھی آتا ہے، اور جس کا آغاز دہلی کے کسی رومان پرور گوشے سے ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گتھی سلجھانے کے لیے مجھے یا میرے سب انسپیکٹر کو دہلی جانا پڑے گا۔ 2-3 روز سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے خود دہلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چند کیسوں کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی دہلی جا چکا تھا۔ آپ ان میں سے 1-2 کیسوں کی روداد بھی سن چکے ہیں۔
دہلی میرے لیے کوئی نیا مقام تھا، نہ ہی وہاں کے رہنے والے میرے لیے اجنبی تھے۔ ڈلہوزی سے دہلی تک جانے کا مطلب ہے بذریعہ ٹرین یا بس ایک طویل سفر۔ گوبند کی 8-9 ماہ پرانی گمشدگی کا معمہ حل کرنے کے لیے میرے لیے ضروری تھا کہ یہ طویل سفر کروں۔ میں نے بس پر ٹرین کو ترجیح دی۔ میں اور بلال شاہ پہلے سرکاری گاڑی پر پٹھان کوٹ پہنچے۔ پٹھان کوٹ اسٹیشن سے ہم ٹرین میں بیٹھے اور پھر چل سو چل۔ سفر طویل ضرور تھا، لیکن جب بلال شاہ جیسا دلچسپ ہم سفر ہو تو سفر کٹنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی۔ پچھلے دنوں بلال شاہ ایک بوتل خون عطیے میں دے بیٹھا تھا۔ اب وہ ہر وقت خون کی کمی کا رونا روتا رہتا تھا۔ کہتا تھا اٹھتے بیٹھتے چکر آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں۔ ہر وقت ناخنوں کو دیکھتا رہتا تھا کہ ان میں گلابی پن نہیں رہا۔ ایک بوتل خون کی کمی پوری کرنے کے لیے اس نے میری جیب سے جتنا پھل فروٹ کھایا تھا اس سے 5-6 بوتل خون اس کے جسم میں مزید پیدا ہو چکا تھا، مگر کمی تھی کہ پوری ہونے میں نہیں آتی تھی۔ ہم پٹھان کوٹ سے لدھیانہ پہنچے اور لدھیانہ سے براستہ پٹیالہ دہلی پہنچ گئے۔ یہ 450 میل سے زائد سفر تھا۔ دہلی میں ہمارا قیام عیدگاہ کے علاقہ میں انسپیکٹر نذیر احمد کے مکان میں تھا۔ میں 1-2 دفعہ پہلے بھی نذیر احمد کے پاس ٹھہر چکا تھا۔ وہ بڑا ہمدرد اور تعاون کرنے والا شخص تھا۔ نذیر احمد کے ذریعے اجیت کمار کا ٹھکانہ معلوم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ کوئی گمنام شخص نہیں تھا، تھیٹر کا معروف اداکار تھا۔ نئی آبادی میں اس کی 2 کنال کی شاندار کوٹھی تھی، لیکن وہ خود دہلی میں موجود نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ کسی شو میں حصہ لینے کے لیے میرٹھ گیا ہوا ہے۔ اس کی واپسی 2 روز بعد متوقع تھی۔ ہم نے یہ وقت دہلی دیکھنے میں گزارا۔ شہر دیکھنے کا شوق بلال شاہ کو تھا، مجھے نہیں، مگر اس کے ساتھ تو جانا تھا۔ آخر اس نے میرے کہنے پر خون دے رکھا تھا۔ گاہے گاہے چکر وغیرہ آتے تھے۔ نصیب دشمنا کو کچھ ہو جاتا تو مصیبت پڑ جاتی۔ یہ 3 روز دوپہر کا واقعہ ہے۔ ہم جنرل پوسٹ آفس سے عیدگاہ کی طرف آ رہے تھے۔ یوں ہی میرے جی میں آئی کہ نئی آبادی کی طرف سے نکل چلتے ہیں۔ گزرتے گزرتے ایک نگاہ اجیت کی رہائش گاہ پر بھی ڈال جائیں گے۔ اگر وہ واپس آ چکا ہے تو اس کی گاڑی پورچ وغیرہ میں کھڑی نظر آ جائے گی۔ ہم چھوٹی جیپ پر سوار تھے۔ یہ پرائیویٹ جیپ تھی اور نذیر احمد کے چھوٹے بھائی شجاع نے ہمیں ذاتی استعمال کے لیے دے رکھی تھی۔ نئی آبادی کی طرف جاتے ہوئے جوں ہی ہم مجسمے والے چوک سے گزرے، بلال شاہ کی نگاہ بس سٹاپ پر کھڑے ایک نوجوان پر پڑی اور وہ بری طرح چونک گیا۔ رکیے خان صاحب، وہ تقریباً چیخ اٹھا۔ اس کی انگلی بس سٹاپ کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ غیر ارادی طور پر میں نے بریک پیڈل دبا دیا اور مختصر سی جیپ لہراتی ہوئی سڑک کے کنارے رک گئی۔ یہ گوبند ہے، بلال شاہ نے دھماکہ خیز انکشاف کیا۔ میں نے غور سے دیکھا، 19-20 سالہ وہ لڑکا ابھی ایک بس سے اترا ہی تھا اور سٹاپ کے سامنے کھڑا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیپ ایک دم سے رکی تھی، اس لیے کچھ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی ہماری طرف دیکھنے لگا۔ یکا یک میں نے اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار محسوس کیے۔ یہ آثار مجھے اور بلال شاہ کو پہچاننے کے بعد نمودار ہوئے تھے۔ اس کا منہ کھلا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ بھاگ اٹھا۔ پکڑیں اسے، بلال شاہ نے چلا کر کہا۔ میں نے تیزی سے جیپ کو یو ٹرن دیا اور وہ کمان سے نکلے تیر کی طرح لڑکے کی طرف لپکی۔ لڑکے نے اندھا دھند بھاگتے ہوئے سڑک کراس کی اور ایک بغلی راستے میں داخل ہو گیا۔ یہ 1 وے کی خلاف ورزی تھی، مگر اس خلاف ورزی کے سوا چارہ نہیں تھا۔ میں نے لڑکے کا تعقب جاری رکھا۔ کئی گاڑیوں کے پہیے چرچرائے اور ان کے ڈرائیور خشمگی نظروں سے ہمیں گھورنے لگے۔ جو ہی میں نے لڑکے کو ایک تنگ گلی میں داخل ہوتے دیکھا، جیپ روک کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ اینٹوں کے فرش والی پختہ گلی تھی۔ دونوں طرف رہائشی مکانات تھے۔ لڑکا جس کا نام بلال شاہ نے گوبند بتایا تھا، تیزی سے بھاگا چلا جا رہا تھا۔ وہ گوبند ہی تھا، کیونکہ اسی طرح بھاگ رہا تھا جس طرح ایک دوڑنے والے کھلاڑی کو بھاگنا چاہیے۔ اپنی تمام تر تیز رفتاری کے باوجود شاید میں اسے پکڑ نہ سکتا، لیکن ایک ریڑھی بان فرشتہ رحمت ثابت ہوا۔ وہ اچھے ڈیل ڈول کا ایک سبزی فروش تھا۔
میں وردی میں تھا، لہٰذا میرے آگے لگ کر بھاگنے والے کو مشکوک جان کر وہ اس کے راستے میں آ گیا۔ اس نے اپنی ریڑھی اس طرح گوبند کی ٹانگوں میں ماری کہ وہ ریڑھی کے اوپر سے ہوتا ہوا پشت کے بل فرش پر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھنے کے بعد دوبارہ رفتار پکڑتا میں اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہ اٹھتا اٹھتا ایک بار پھر زمین بوس ہو گیا۔ میں نے اس کے جبڑے پر 2 زوردار مکے رسید کر کے اس کی ساری تن فن ختم کر دی۔ ایک دم وہاں مجمع لگ گیا، ان میں عورتیں، بچے، مرد سب شامل تھے۔ بلال شاہ بھی ہانپتا کانپتا موقع پر پہنچ چکا تھا اور حیرت سے گوبند کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بات تھی بھی حیرت کی، یہ لڑکا پچھلے 8-9 ماہ سے گم تھا۔ ہم سب کا خیال تھا کہ وہ قتل ہو چکا ہے یا کسی کی حب سے بے جا میں ہے۔ ہم اس کا کھوج لگانے نکلے ہوئے تھے، لیکن وہ ہمیں دیکھ کر یوں بھاگا تھا جیسے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا ہو۔ موقع پر موجود لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے۔ ہم کیا کہہ سکتے تھے؟ ہمیں خود معلوم نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جان چھڑانے کے لیے ہم نے لوگوں سے گول مول بات کی اور گوبند کو لے کر جیپ میں آ بیٹھے۔ منظر انسپکٹر نذیر احمد کے گھر کا تھا۔ نذیر احمد بھی گھر ہی موجود تھا۔ گوبند مجرموں کی سی صورت بنائے ہمارے سامنے بیٹھا تھا۔ میرے مکے سے اس کا زیریں ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون اس کی ٹھوڑی کو رنگین کر رہا تھا۔ وہ لرزاں آواز میں بولا، میں بے گناہ ہوں انسپکٹر صاحب، مجھے اپنے دفاع میں گولی چلانا پڑی تھی، ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے جان سے مار دیتا۔ گوبند کے لب و لہجے سے اس کا اناڑی پن ظاہر ہو رہا تھا۔ کوئی پختہ کار مجرم ہوتا تو بغیر ہمارے پوچھے ایسی بات زبان پر نہ لاتا، بلکہ گدھے کی طرح مار کھا کر بھی چپ رہتا۔ جو بات گوبند نے کہی تھی اس سے صاف نتیجہ نکلتا تھا کہ وہ کسی شخص کو زخمی یا ہلاک کر چکا ہے، اور ہم سے ڈر کر بھاگنے کی وجہ بھی یہی تھی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا، ریوالور اب کہاں ہے؟ وہ بولا، وہ میں نے وہیں بنگلے کے پچھواڑے پھینک دیا تھا۔ ایک اور بات کا پتہ چل گیا، گوبند کے ہاتھوں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کا واقعہ گورا پہاڑ پر ہوا تھا، اور عین ممکن تھا کہ اسی بنگلے میں ہوا ہو جہاں چاکرانی رہائش پذیر تھا، یعنی 14 نمبر کا وہ الگ تھلگ بنگلہ جہاں مخبوط الحواس روپوتی سے میرا سامنا ہوا تھا۔ میرا یہ قیافہ درست ثابت ہو رہا تھا کہ شاہی، رابندر ناتھ چاکرانی، بنگلہ نمبر 14 اور گوبند میں کوئی گہرا تعلق ہے۔ میں نے اپنی گفتگو سے گوبند کو یہ باور کروا دیا کہ اس کے جرم کی بیشتر تفصیلات مجھے معلوم ہیں اور میں اس کی گرفتاری کے لیے ہی یہاں دہلی آیا ہوں۔ گوبند پوری طرح اس گفتگو کے جال میں پھنس گیا اور اس نے 1-1.5 گھنٹے کے اندر وہ سب کچھ مجھے بتا دیا جو شاید ہم کئی دنوں میں بھی نہ پوچھ سکتے تھے۔ گوبند نے میرے اور انسپکٹر نذیر کے سامنے ایک طویل بیان دیا۔ اس بیان میں اس نے اپنی گمشدگی اور گزشتہ 9 ماہ کے حالات کے بارے میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ گوبند کے بیان کے پہلے حصے سے کافی حد تک شاہی کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک سودا ہوا تھا جس کے مطابق دوڑ میں پہلے 2 نمبر چھوڑ دینے پر شاہی نے گوبند کو کچھ رقم دینا تھی۔ اب اس رقم کے بارے میں اختلاف تھا۔ شاہی نے بیان دیا تھا کہ اس سودے میں گوبند سے 5000 طے ہوا تھا، جبکہ گوبند کا کہنا تھا کہ شاہی نے سیٹھ سے کم از کم 15,000 روپیہ لیا تھا اور اس میں سے 10,000 اسے دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ یہ ان دنوں ایک بہت بڑی رقم تھی اور اس کے سلسلے میں بڑے سے بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا تھا۔ گوبند نے اعتراف کیا کہ وہ شاہی سے نوٹ چھین کر بھاگا تھا اور بعد ازاں ان دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ شاہی نے اس کے سر پر پتھر مارا تھا اور جب وہ بے ہوش ہو کر کھائی میں گر گیا تو وہ اس کی مٹھی سے رقم نکال کر چلتا بنا۔ گوبند نے بتایا کہ وہ قریباً آدھے گھنٹے بعد ہوش میں آیا تھا۔ اس کے سر سے بہنے والا خون لوتھڑوں کی صورت میں اس کے چہرے اور سینے پر جمع ہوا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھ سکا تھا۔ چاروں طرف سنسان درخت تھے جن میں سے ٹھٹھرتی ہوئی ہوا سیٹیاں بجاتی گزر رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں جیسے بے جان ہو چکی تھیں۔ وہ بڑی دشواری سے گھسٹتا ہوا برفاب کھائی سے باہر نکلا اور اپنی بنیان پھاڑ کر سر پر پٹی باندھنے کی کوشش کرنے لگا۔
دفعتاً اسے بری طرح چونکنا پڑا۔ ایک ہلکی سی نسوانی چیخ سنائی دی، اس کے ساتھ ہی کسی کے بھاگتے قدموں کی آہٹ ابھری۔ وہ ایک درخت کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے قریباً 100 گز کے فاصلے پر ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ وہ سرخ ریشمی لباس میں تھی اور کسی سے بچنے کے لیے تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ پھر گوبند کو وہ لوگ نظر بھی آ گئے جن سے بچنے کے لیے وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ 4 افراد تھے، ان میں سے 2 کے ہاتھ میں خودکار رائفلیں بھی تھیں۔ بھاگنے والوں میں سب سے آگے ایک خوش پوش توانا شخص تھا۔ وہ بھاگنے کے ساتھ ساتھ دھمکی آمیز لہجے میں لڑکی کو رکنے کا حکم بھی دے رہا تھا۔ گوبند اسے دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اسٹیج کا بنگالی اداکار چاکرانی تھا۔ چاکرانی ایک معروف شخص تھا اور اسے بہت سے لوگ جانتے تھے۔ گوبند کو بھی معلوم تھا کہ نیچے گورا پہاڑ کی طرف چاکرانی کا ذاتی بنگلہ ہے اور وہ کبھی کبھار وہاں رہنے کے لیے آتا ہے۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ چاکرانی اس لڑکی کے پیچھے کیوں ہے اور کیوں غصے میں اس قدر بھڑکا ہوا ہے۔ کھائی سے قریباً 40 گز کی دوری پر چاکرانی نے خوبصورت لڑکی کو جا لیا اور بالوں سے پکڑ کر اس زور کا جھٹکا دیا کہ وہ چلا کر ڈھیر ہو گئی۔ چاکرانی بھوکے جانور کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا۔ اس نے روتی چلاتی لڑکی کو بری طرح پیٹا اور سخت سردی میں اس کے کپڑے تار تار کر دیے۔ بعد ازاں وہ اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا ڈھلوان سے نیچے لے جانے لگا۔ گوبند اب لڑکی کو بھی پہچان چکا تھا۔ وہ اسٹیج کی ساحرہ اور بے شمار دلوں کی دھڑکن نوجوان اداکارہ روپوتی تھی۔ دفعتاً چاکرانی کے کارندوں نے گوبند کو دیکھ لیا۔ اس ویرانے میں گوبند کی موجودگی ان کے لیے جہاں تعجب خیز تھی وہاں تشویشناک بھی تھی۔ گوبند یہ سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا اور یقینی طور پر تھیٹر کے ایک مشہور اداکار کو پہچان بھی چکا تھا۔ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد چاکرانی کے کارندے تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے گوبند کو دبوچ لیا۔ گوبند نے ان کی منت سماجت کی اور قسمیں کھائیں کہ اس نے کچھ نہیں دیکھا اور نہ وہ کسی کو کچھ بتائے گا، لیکن اسے پکڑنے والے کچی گولیاں نہیں کھیلے تھے۔ انہوں نے اسے بے بس کیا اور گھسیٹتے ہوئے نیچے نیم پختہ راستے پر لے گئے جہاں ان کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ یوں گوبند ایک چشم دید گواہ ہونے کے سبب اغوا ہوا اور چاکرانی کی حب سے بے جا میں چلا گیا۔ چاکرانی کے بنگلے میں اسے ملازمین کی ایک کوٹھڑی میں ڈال کر باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ ایک مسلح چوکیدار ہر وقت اس کے ارد گرد رہتا تھا اور خاص ضرورت کے تحت ہی گوبند کو کوٹھڑی سے باہر نکالا جاتا تھا۔ غالباً چاکرانی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا کرے۔ گوبند کو قتل کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی اور وہ اسے آزاد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی قید کو طول دیتا چلا گیا۔ اس قید میں رہتے ہوئے گوبند کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ روپوتی بنگالی اداکار چاکرانی کی پتنی ہے۔ میاں بیوی میں کوئی سخت تنازع چل رہا ہے اور وہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ گوبند مارچ میں قید ہوا تھا۔ مئی کے آخر میں چاکرانی اپنی بیوی کے ساتھ دہلی واپس چلا گیا اور اس ویران بنگلے میں گوبند 2 چوکیداروں کی نگرانی میں اپنی قید کے دن کاٹنے لگا۔ وہ ہر وقت روتا رہتا تھا اور اپنی بوڑھی ماں کو یاد کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچنے لگتا کہ اسے اپنے کرتوتوں کی سزا ملی ہے۔ اس نے فریب کاری سے پیسہ کمانا چاہا تھا، نتیجے میں وہ شاہی کے ہاتھوں جان لیوا طور پر زخمی ہوا اور پھر بندی خانے میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے طور پر فرار ہونے کی 1-2 کوششیں بھی کیں لیکن بری طرح ناکام ہوا۔ نہ صرف یہ کہ اسے مارا پیٹا گیا بلکہ نگرانی بھی سخت کر دی گئی۔ اسی طرح روتے پیٹتے 3-3.5 مہینے اور گزر گئے۔ اب سردیاں آ چکی تھیں۔ ارد گرد کے تمام بنگلے سنسان ہو چکے تھے۔ ڈلہوزی کی یہ یخ بستہ ڈھلوان برف کا لبادہ پہننے کے لیے بے قرار نظر آ رہی تھی۔ ایک روز چاکرانی اپنی بیوی کے ساتھ پھر بنگلے میں آ دھمکا۔ ان 3-4 مہینوں کے دوران میاں بیوی کی ناچاکی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ روپوتی کثرت سے شراب نوشی کرنے لگی تھی اور ہفتے میں کئی بار چاکرانی سے پٹتی تھی۔ بنگلے کے اندرونی کمروں سے بلند ہونے والی یہ آوازیں گوبند کی کوٹھڑی تک بھی پہنچتی تھیں۔ نشے میں دھت ہونے کے بعد روپوتی چاکرانی پر چیخنے چلانے لگتی تھی، یہاں تک کہ چاکرانی تشدد پر اتر آتا تھا۔
میاں بیوی میں خوب جمتی تھی اور کبھی کبھی اس ہنگامے کی آوازیں بنگلے سے باہر تک بھی جاتی تھیں۔ سردیوں کی وجہ سے یہ مختصر کالونی سنسان ہو چکی تھی، ورنہ ہر رات کا یہ ہنگامہ اڑوس پڑوس والوں کا جینا حرام کر دیتا۔ قریباً 2 ہفتے پہلے کی بات تھی، ایک رات گوبند اپنی تاریک کوٹھڑی میں بیٹھا تقدیر کے لکھے پر آنسو بہا رہا تھا کہ دروازے کی بالائی درز سے ایک لفافہ دھپ سے فرش پر آن گرا۔ گوبند نے جلدی سے لالٹین روشن کر کے لفافہ کھولا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میں 100 کے 10 نوٹ ہیں۔ نوٹوں کے علاوہ ایک مختصر خط بھی تھا۔ یہ خط چاکرانی کی بیوی روپوتی کی طرف سے تھا۔ اس نے لکھا تھا،